अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ हया खान। आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे जहाँ जहाँ से भी आपने हमें ज्वाइन किया है, चाहे आप मौजूद हैं पंजाब, सिंध, KP के बलूचिस्तान, देश परदेश आसमां के नीचे ज़मीं के ऊपर। पंजाब, सिंध, KP के बलूचिस्तान के अलावा आप हमारे साथ अगर जो है आउट ऑफ कंट्री से मौजूद हैं तब भी आपको कहेंगे जी आयानू। और अगर पाकिस्तान में मौजूद हैं तो जी, चाहे आप इस्लामाबाद द फेडरल कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, कराची, हैदराबाद, फैसलाबाद, कोयटा, मुल्तान, एबटाबाद, बिहारी, मरीनो, शराब, कैंट, इस्लामाबाद, हरीपुर, हवेलियाँ, सवाबी, अटक, ठट्टा, खलील विलेज, खारिया, जेहलम, लकी, मरवा, तलगंग, चकवाल, कलाकहार, मुनर्रा विलेज, गजखान, गुजरात, गुजरावाला, हसन अब्दुल, सरगोदा, खुशाब, कहुटा, मियाँवाली, फालिया, सक्कर, बहावलपुर, बहावन, लगटिया खान, डीजी खान, रहीम, या खान, चिनी और रवाद, साली, हंगू, जंग, बन्नू, सैदपुर विलेज, कोटा, सारा, कोटली, सतियामान, सिरा, तरबेला, खानपुर, खानेवाल, उदरा, बुनेर, कलसीदा, सवा, साहिवाल, आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, गर्ज पंजाब, सिंध, KP के बलूचिस्तान, देश परदेश आसमां के नीचे ज़मीं के ऊपर सबको कहेंगे खुशामदीद, मरहबन बिकुम, मसा अल खैर। जी आया नु सब बिस्मिल्लाह, बॉन्जोर, नी हाउ एंड वेलकम। और इसके अलावा जी अभी थोड़ी देर पहले मैं आई थी लेकिन उसके बाद वीडियो एंड हो गई, तो चलें कोई बात नहीं, दोबारा से हम यहाँ पे आपके साथ मौजूद हैं। आप हमें देख रहे हैं माहिरा खान ऑफिशियल पेज पे भी, और इसके अलावा द हया खान ऑफिशियल पे भी लिंक्स यहाँ पे मौजूद है, जैसे कि पहले भी हमने बताया। जो मुझे नहीं जानते मैं बताती चलूँ कि मैं हया खान हूँ। और जी मैं वैसे तो प्रोग्राम्स हम डिफरेंट करते रहते हैं, लेकिन चूँकि माह रमज़ान है और रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में हम चाह रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से प्रोग्राम करें। शुक्रन अला क़बूली सऊदी बादल इस्तिमाई हज़ अल-यौम फ़ी रमज़ान 13 व 42 या मिनल हिजरात, यानी कि इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक अगर आज देखें तो 13 रमज़ान और कहीं पे 14 रमज़ानुल मुबारक 1442 हिजरी है। और बफ़ज़्ल खुदा खैरियत मौजूद और तवक्कुल खुदा खैरियत मतलूब। आई होप सो कि जी आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा, जिनके अभी तक रोज़े हैं, यानी कि आउट ऑफ अगर कंट्री देखा जाए तो रोज़ा है अभी तक, तो अभी उनकी अफ्तारी नहीं हुई है, तो होप सो कि जी आज का दिन आप सबका बहुत अच्छा गुजरा होगा। खैर अफ्तारी की अगर बात की जाए तो होप सो कि जी सबने ठीक ठाक किस्म की अफ्तारी की होगी। और इफ्तारी वैसे भी ठीक ठाक ही होती है, क्योंकि हम इंतज़ार में होते हैं कि कब इफ्तारी हो और हम कब जो हैं बस अपना जो रोज़ा है इफ्तार करें। और इसकी एक खुशी भी होती है और होनी भी चाहिए, खुशी तो होनी भी चाहिए, क्योंकि हम पूरा दिन जो है वो रोज़े से होते हैं, अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर हम रोज़ा रखते हैं। और हाँ, एक और बात मद्देनज़र रखना चाहिए कि हम अक्सर इफ्तारी की जल्दी में दुआ नहीं करते। दुआ लाज़मी किया करें अपने लिए, अपने अपनों के लिए, हमारे मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए और इस दुनिया के लिए। आपको पता है कि कोरोना की वबा जो है उसने कितनी ज़्यादा तबाही मचाए हुए है, तो दुआ करें अपने उन लोगों के लिए जो इस बीमारी में मुब्तला हैं, या उन लोगों के लिए दुआ करें जो कि इस बीमारी से लड़ रहे हैं और जो अभी तक इस बीमारी में गिरफ्तार नहीं हुए, उनके लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला हम सबको सेहत कामिला वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। चलें हम कुछ नाम शामिल करते हैं प्रोग्राम में। और जैसे कि असद इकबाल मुग़ल कह रहे थे कि वीडियो ही बंद हो गई थी, कोई बात नहीं जी, आज देखें ना, वीडियो तो बंद हो तो टेक्निकल रीज़न्स होती रहती हैं, और वैसे भी ये मशीन है, कब तक चलेगी? तो कुछ ना कुछ एरर आ ही जाता है कभी, लेकिन कोई मसला नहीं है, हम दोबारा से हाज़िर हो चुके हैं। असद इकबाल मुग़ल वो कहते हैं ना कि इतना ज़्यादा छोटी-छोटी बातों पे सैड नहीं हुआ करते, क्योंकि वैसे और बड़ी-बड़ी बातों पे सैड होने के लिए हमें 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 अपने आप को तैयार रखना होता है। मोहम्मद यासिर इरफानी ने हमें जॉइन किया, अली नवाज़ ने हमें जॉइन किया, अमानुल्लाह मुस्कान ने हमें जॉइन किया हुआ है, एमन अली अवान जो हैं वो इतने प्यारे-प्यारे इमोशंस बना के देख रही हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरा कैमरा जो है वो ठीक नहीं है, पता नहीं ये बहुत ज़्यादा धुंधला आ रहा है या मुझे धुंधलापन फ़ील हो रहा है, समझ नहीं आ रही कुछ। अच्छा, आरजे दिया ने हमें जॉइन किया है। इसके अलावा जी आरजे दिया कैसी हैं आप? काफ़ी दिनों के बाद मैंने आपका नाम यहाँ पे देखा। और मैं जानता हूँ आपको, आरजे है खान, असद इकबाल मुग़ल, मैं भी जानती हूँ आपको जी। अच्छा, इकराम काज़ी ने हमें जो है जॉइन किया, कहते मैं बहुत पुराना लिसनर हूँ आपका, एफएम रेडियो पे सुनता था। थैंक यू सो मच जी, आप इतने पुराने लिसनर हैं हमारे। और माहिरा खान, आज आपके पेज पे 14-15 चाँद लगे हुए हैं। बस माहिरा खान ने कहा कि जी आप हमारे पेज पे आएँ, तो थैंक्स टू माहिरा खान।
माहिरा खान इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो हम क्यों नहीं आते जी उनके पेज पे। हमने सोचा कि चलें गेट टुगेदर हो जाए, इस पेज का भी, दोनों ऑफिशियल पेजेस को मिल जाना चाहिए। अरफा अली ने हमें ज्वाइन किया है, कहते हैं आप देखी देखी लग रही हैं, कहीं देखा है आपको, आप हया खान ही है ना, आरजे हया खान। जी जी बिल्कुल जी, मैं देखी देखी लग रही हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों आरफा, आप मुझे भूल तो नहीं गई हैं, या मुझे नकाब कर लेना चाहिए दोबारा, जैसे आप मेरी नकाब वाली ऐसी वाली वीडियोस लगाती हैं जो पुराने वाली, तो क्या मुझे नकाब कर लेना चाहिए, फिर आप पहचान लेंगी मुझे। अच्छा, खैर जी, हमें ऐसे सवाल कहते हैं कि जी माहिरा खान पेज पे तो नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, ब्राइटनेस कैसे कम करूं जी, मैं कोशिश कर रही हूँ ब्राइटनेस कम करूं, लेकिन ब्राइटनेस कम नहीं हो रही है। लेकिन ये अगर ब्राइटनेस है मैं थोड़ी सी कम कर लूं, कोशिश करती हूँ इस ब्राइटनेस को कम करने की। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से बहुत कम की हुई है, लेकिन आई डोंट नो, अभी देखिएगा, मुझे लगता है अब सही है। चलें जी, अब ब्राइटनेस आई होप सो कि सही है। अब अगर इसे कम कर दे तो अंधेरा हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा फ़खर इकबाल भट्टी कहते हैं 2015 के बाद आज आपको सुन रहा हूँ। थैंक यू सो मच जी फ़खर इकबाल मुग़ल, आप यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा नेक्स्ट कौन है? फ़रीहा अंसारी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आई होप सो कि जी आप भी बिल्कुल ठीक होंगी। उस्मान अली ने जॉइन किया और कहा है बड़े अरसे के बाद आपको सुना है, 5 साल के बाद वैसे ही वैसी हैं आप। जी आप भी वैसे के वैसे ही हैं। ज़ीशान खटक ने भी हमें जॉइन किया है, नाइस शो कहा, जवाद कुरैशी ने जॉइन किया है, मोहम्मद यासिर इरफानी कहते हैं आज बहुत गर्मी थी इस्लामाबाद में, यू आर वेरी राइट। सुबह के टाइम जब निकली प्रोग्राम करने के लिए, मैं आपको बताती हूँ FM 100 पे आप मुझे सुन सकते हैं सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक। जब मैं प्रोग्राम करने के लिए निकली उस वक़्त तो चलो बर्दाश्त हो गया, लेकिन उस टाइम भी बहुत धूप थी और मुझे पता चल गया था कि आज जो है ना, बहुत शदीद गर्मी रहने वाली है। लेकिन जब प्रोग्राम करने के बाद 1 बजे मैं वहाँ से निकली तो आप यकीन करें मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस फेंट हो जाऊँगी और गिर जाऊँगी, और आज रोज़ा भी बहुत फ़ील होना शुरू हो गया क्योंकि गर्मी में वैसे ही रोज़ा फ़ील होना शुरू हो जाता है। तो बस मुझे लगा मैं फेंट हो जाऊँगी, बट बड़ी मुश्किल से हम घर पहुँचे। वो हमारे लिसनर्स, वो हमारे व्यूअर्स जो बाहर जाते हैं, वो भी अपना थोड़ा-सा ख़्याल रखें, क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन हुआ हुआ है बहुत से इलाकों में, बाहर नहीं जाते, लेकिन जो जिन्होंने काम करना है 6 बजे तक तो ओपन रहती है मार्केट्स, तो जो काम करते हैं बाहर जाके इतनी धूप में, वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल किया करें। ख़ास तौर पर इफ्तारी के बाद जो है 8 ग्लास पानी तो ज़रूर पिया करें। मैंने भी अपने पास बॉटल रखी हुई है ताकि मैं भी साथ-साथ पीती रहूँ, और क्योंकि खाया कम जाता है, मुझे तो लगता है नहीं गर्मी में नहीं खाया जाता है इतना, मेरे से तो नहीं खाया जाता, अब आपको मुझे नहीं पता। तो पानी का इस्तेमाल चाहे आप जितना भी खाएँ, पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें, कम से कम 8 ग्लास पानी तो लाज़मी पीने चाहिए, क्योंकि वरना आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी। दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, साथ पे रोज़ा भी होता है, तो इस वजह से पानी के 8 ग्लास लाज़मी पिएँ। अली नवाज़ कहते हैं, हया खान मैं भी हूँ आपका पुराना लिसनर। जी, जी, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है आपके बारे में, आप हमारे पुराने लिसनर हैं। फ़खर इकबाल कहते हैं, आप ओपनिंग में जो बोलती हैं, करने एक बार फिर बोलें ताकि यकीन हो जाए कि आप आरजे हया हैं। जी, चलें ठीक है, हम प्रोग्राम का मुकम्मल जो स्टार्ट है वो करते हैं। मैंने सोचा कि चलें थोड़ा-सा जो है आपसे बातचीत भी कर लिया जाए। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान मुस्तमईन, मसा अल खैर, मरहबन बिकुम, मसा अल खैर, बखैर गले कोशन गियोर शुक्स न सकूरी भली करे आयो हर कदे आओ खुश आमदीद सब बिस्मिल्लाह, बोंजोर, नी हाओ एंड वेलकम। दिस इज़ आरजे हया खान विद मरहबा रमदान। सो मेरी आवाज़ को अपनी समाअतों के बाद दिल से कबूल करने का बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रन अला क़बूली सऊती बादल इस्तिमाई हाज़ा अल-यौम फ़ी रमदान सलासता आशरा व अस्नान व अर्बऊन मिनल हिजराती। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक आज 13 रमज़ान था, 1442 हिजरी है। बफ़ज़्ल खुदा खैरियत मौजूद और तवक्कुल खुदा खैरियत मतलूब। जहाँ-जहाँ से भी आपने हमें जॉइन किया है, इस्लामाबाद द फेडरल कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, कराची, हैदराबाद, फैसलाबाद, कोयटा, मुल्तान, एबटाबाद, बिहाड़ी, मरीन, नौशेरा, बाकियान, चकसलमदान, हरीपुर, हवेलियां, स्वाबिया, टकटक, खलील विलेज, कारियां, जलम, लकी, मरवत, लगंग, चकवाल, कलकाहार, मुरारा विलेज, किचखान, गुजरात, गुजरावाला, हसन, अब्दुल, सगुदा, खुशाब, कोटा, मियां वाली, फारिया, सकरबा, हवलपुर, भावल, गटिया खान, टीटी खान, रहीमिया खान, शनियोर, तवात, पसाली, हंगू, चक, मुरुज, सतपुर विलेज, सियालकोट, हजारा कोटी, सत्यमान, सिर, तरबेला खान, पुखाने, मलोद्रा, बुरेर, किले से दसवा, साहिवाल, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, गिलगित
खैरियत, बल्तिस्तान, गर्ज, पंजाब, सिंध के पी के बलूचिस्तान, देश परदेस, आसमां के नीचे, ज़मीं के ऊपर सबको कहेंगे खुशामदीद। नरहब बिकुम मिन अय्यि मकान तस्मऊन, मरहबन मबरूक लकुमुल हज अल जमील। नरजू अन तहिब्बूना बरनामजना वला कैफ अक़ुलु सहीन अश्तहीन अतकल्लमु व तकल्लमु व तस्मऊ। और रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर सबके लिए दुआ किया करें। दुआ के बारे में चलिए थोड़े से दुआ के हवाले से हम बातचीत भी कर लेते हैं, जैसे कि मैं आपसे बार-बार यही कह रही हूँ कि इफ्तार के वक़्त दुआ करें। दुआ जो है रमज़ान में कबूल होती है। अच्छा, जिन्होंने ओपनिंग की थी कहा था मुझे, आई होप सो कि जी आपको अब तो यकीन आ गया होगा कि मैं ही हूँ। और जी जिनको आप हमारे पुराने लिस्टनर जो यहाँ पे मौजूद है, थैंक यू सो मच सुना करते थे। आरफ़ा अली कहती हैं आपका बिल्ला बिल्ली किधर है? वो दूर बैठी है और मुझे देख रही है। इकराम काज़ी कहती हैं आपकी वॉइस बहुत प्यारी और स्पेशली आपका प्रोग्राम सुनता हूँ बहुत शौक से, आपका शुक्रिया। मोहम्मद आसिफ आपका शुक्रिया। आमिर मशवानी ने जॉइन किया है और दोनों आरजेस और तमाम लिसनर्स को प्यार भरा सलाम कहा, वालेकुम अस्सलाम। और आज तो आग बरस रही थी आरफ़ा अली, बिल्कुल ठीक है, इस आग में अपना ख्याल रखिएगा, जलना नहीं है। फरीहा इंसारी कहते हैं आई एम योर ओल्ड लिसनर ऑन मोबाइल एफएम। ओह, वो तो आप इतना यानी कि इतनी पुरानी लिसनर हैं, यानी कि अर्थ फैक्टर की मोबाइल एफएम वाली। तो फरीहा बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे सुन के, जब भी मुझे कोई ये कहता है ख़ास तौर पर, चले 99 को तो सब जानते हैं, लेकिन जब मोबाइल एफएम से मुझे कोई कहता है कि मोबाइल एफएम पे जो है हम आपको सुना करते थे, तो तब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसके बारे में बहुत से कम लोगों को पता होता है ना। तो इस वजह से वेरी वेरी प्लेयर यू नो टॉकिंग टू यू, मीटिंग यू अशरफ करकी। ये कैसा नाम है अशरफ? खैर आपको हम खुशामदीद कहते हैं। अली नवाज कहते हैं हया खान 2014 से ही माशाल्लाह वैसी की वैसी ही हैं। थैंक यू सो मच जी। बाजारों में तिल धरने को जगह नहीं होते। आरफा अली अभी भी यही हाल है, 6 बजे के बाद तो सब बंद हो जाता है। वैसे अब दिन के टाइम में बिल्कुल भी नहीं निकली और बिल्कुल निकलने की हिम्मत भी नहीं होती है, और 6 बजे तो वैसे ही बाजार बंद होते हैं, इस वजह से मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। आरफा अली ने कहा है अमेरिका में तो बर्फ पड़ रही है ना आजकल माहिरा? अच्छा, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है वहाँ पे गर्मी होगी थोड़ी बहुत। मोहम्मद आसिफ कहते हैं क्या टॉपिक लाया है आज? दुआ के हवाले से आप बात कर सकते हैं कि आपकी दुआ कबूल होती है तो कैसे लगता है, और दुआ कबूल नहीं होती तो कैसा लगता है। इसके अलावा क़ससुल अंबिया में से हम एक किस्सा भी बयान करेंगे, और जी साथ में आप सबके साथ हम गपशप भी करेंगे, आपकी कुछ सुनेंगे, कुछ अपनी भी सुनाएंगे, कुछ सहर और अफ्तार के हवाले से भी बात कर रहे हैं। अर्ज़ मज़हर फ़ारूक ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर मशवानी कहते हैं मैं तो 3 जगह पीता हूँ अफ्तारी से सहरी तक, 3 जग पीता हूँ अफ्तारी से सहरी तक किडनी प्रॉब्लम की वजह से। अच्छी बात है, पीना भी चाहिए आपको। जिनका ये मसला है, किडनी प्रॉब्लम है या जो भी इस तरह की मसाइल हैं जितने भी, और वैसे भी अगर मसाइल नहीं भी है तब भी पीना चाहिए। अच्छा अर्ज़ी मज़हर मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। इसके अलावा हमें आरफ़ा कहती हैं 8 ग्लास पानी पीना सबसे ज़्यादा 8 ग्लास ही पीना सब, ज़्यादा ना पी लेना, पेट में पता नहीं पीड़ पड़ जाएगी, आप इंसान हैं, ऊँट नहीं हैं। अच्छा जी, चलें ठीक है। और इसके अलावा फ़ख़र इकबाल भट्टी ने हमें जॉइन किया। फ़रीहा अंसारी कहते हो राइट, इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता है, इफ्तार तो बिल्कुल ज़रा-सा ही खाती हूँ मैं। चलें ये अच्छी बात है। हमें जी कहाँ गए जी, और फिर ज़ीशान खटक ने जॉइन किया है, दुआ के हवाले से बात की है और कहते हैं क्या कहते हैं? कहते हैं अपने लिए मांगना इबादत है दुआ, और दूसरों के लिए मांगना खिदमत है। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिलता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। कबीर मलिक ने हमें जॉइन किया है, सलाम कहा है, तो वालेकुम अस्सलाम। इसके अलावा रियासत खान ने जॉइन किया है, आपका शुक्रिया रियासत खान। और जी चले दुआ के हवाले से आपने भी जैसे कि बताया, अच्छा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और आप मुझे जो है मैंने ब्रॉड तो थोड़ी शेयर नहीं की है, आप इस ब्रॉड को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ताकि जिनको नहीं पता उन हमारे लिसनर्स तक एक पैगाम पहुंच जाए कि हम लाइव हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ हमारे लिसनर्स को नहीं पता होगा कि हम लाइव हैं। तो आप काइंडली जो है साथ साथ बताते रहिएगा। अच्छा मैं लाइंस जो है कॉलिंग लाइंस ओपन कर देती हूँ ताकि मुझे नज़र आए कि आप कॉल करें। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं।
ذیشان کہتے ہیں کہ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے. عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے. اور آپ کہتے ہیں حضرت علی کا قول ہے کبھی اپنی زبان سے کسی کی عیب بیان نہ کرو کیونکہ عیب تم میں بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی ہے. حضرت علی کا یہ قول آپ نے ذیشان اسلام آباد سے ٹون کیا ہے اور شیئر کیا ہے. تھینک یو سو مچ. اس کے علاوہ جی کچھ ہمارے لسنر سمجھ رہے ہیں کہ براڈ ہے وہ اینڈ ہو گئی ہے. بالکل بھی اینڈ نہیں ہوئی ہے. میں بھی شیئر کر دیتی ہوں اور آپ سب بھی کائنڈلی شیئر کر دیں جو جن تک یہ بات نہیں پہنچ رہی ہے. اچھا اس کے علاوہ اسد کہتے ہیں آپ اپنا تعارف کرائیے. میں اپنا تعارف کرا دوں. چلیں ٹھیک ہے جی. جو نہیں جانتے مجھے ان کو بالکل ہم بتاتے چلیں کہ میں کون ہوں. میں ارجو حیا خان ہوں. اچھا آپ نے لکھا ہے کہ آپ کا ریڈیو کا سفر بھی بتائیے کہ ریڈیو تک کیسے پہنچی اور کتنے سال ہو چکے ہیں آپ کو ریڈیو کا پروگرام کرتے ہوئے. اچھا آپ نے میرا انٹرویو لینا شروع کر دیا. مجھے 8 سال ہو چکے ہیں اس فیلڈ میں یعنی کہ ریڈیو کی فیلڈ میں مجھے 8 سال ہو چکے ہیں. اسی طریقے سے میں ایک نیوز اینکر بھی ہوں اور نیوز اینکرنگ بھی مجھے 8 سال ہو چکے ہیں. اور آپ کو بتاتی چلوں اس سے پہلے یعنی کہ ریڈیو سے پہلے میں نے 2 ڈرامے کیے تھے اور اس کے علاوہ میں کچھ ڈاکیومنٹریز کرتی تھی. کچھ میں نے کمرشلز کیے تھے. کشمیر میگزین کیا ہے. اس کے علاوہ بعد میں ریڈیو میں آئی اور ریڈیو میں کس طریقے سے آئی آپ نے پوچھا تو وہ ایک ایکسیڈنٹ کہہ سکتی ہوں. انسیڈنٹ ایکسیڈنٹ اور کوئنسیڈنس یہ تینوں چیزیں مکس ہو گئی. میں اپنی فرینڈ کی وجہ سے گئی تھی اور وہ مجھے ایز اے سپورٹ اپنے ساتھ لے کے گئی ریڈیو پاکستان بٹ وہ ریجیکٹ ہو گئی اور میں سلیکٹ ہو گئی اور آج کے بعد اس نے مجھ سے کبھی بھی بات بھی نہیں کی ہے. یعنی کہ وہ اس حسد کی وجہ سے کہ میں کیوں سلیکٹ ہو گئی. ان کو لگتا تھا کہ شاید میں سلیکٹ نہیں ہوں گی. مے بی میری آواز اچھی نہیں ہے. مے بی مجھے بولنا نہیں آتا. مے بی آواز اچھی ہے لیکن وہ سمجھتی تھی مجھے بولنا نہیں آتا. اور جب میں سلیکٹ ہو گئی تو انہوں نے مجھے کہا بھی کہ آپ کو تو بولنا بھی نہیں آتا تو آپ کیسے سلیکٹ ہو سکتی ہیں. میں اس ٹائم بہت کیونکہ واقعی مجھے اس ٹائم بولنا نہیں آتا تھا کچھ خاص کیونکہ میں UAE سے آئی تھی اور وہاں پہ ایز سچ کوئی اتنی زیادہ بات چیت کبھی بھی کرنے کو موقع نہیں ملا اور میری اردو بھی بہت بری تھی اس ٹائم. تو وہ جب ریجیکٹ ہوئی اس نے مجھے کہا آپ کو تو بولنا بھی نہیں آتا آپ سلیکٹ ہوگی. بس وہ دل میں میرے جا کے مجھے بہت برا لگا کہ اس نے ایسا کیوں کہا. اور پھر میں نے وہاں سے سٹارٹ لیا اور اب میں آپ کے سامنے ہوں. مجھے 8 سال ہو چکے ہیں. میں نے 99 سے سٹارٹ کیا. میں نے 101 سے سٹارٹ کیا تھا. 101 کے بعد میں 99 پہ گئی. پھر 99 پہ مجھے 6 سال میں نے وہاں پہ کام کیا. پھر 6 سال بعد پھر میں نے دوبارہ جوائن کیا تھا 89.4 سنو پاکستان. وہاں پہ میں نے 1 سال کام کیا. انہوں نے مجھے بلایا تھا بٹ میں وہاں پہ تھوڑا سا ایڈجسٹ نہیں ہو پائی. مجھے پھر دوبارہ 99 آنا پڑا. اس کے بعد پھر میں اب FM 100 پہ ہوں اور PTV نیوز پڑھتی ہوں. اتنا تعارف کا مطلب بتانا کافی ہے میرے خیال سے. کافی کچھ میں نے سمو دیا ہے ایک چیز میں. اچھا دعا جو دل سے نکلے وہ اثر رکھتی ہے. عثمان علی نے کہا ہے آواز کم زیادہ ہو رہی ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے جی؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. حیا خان آپ کی اردو تو شروع سے ہی اچھی ہے جب سے ہم نے آپ کو سننا شروع کیا ہے. اچھا عارفہ علی کہتی ہے ناکافی ہے. اگر ناکافی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ لیں. آپ جو پوچھیں گی ہماری سر آنکھوں پر میں آپ کو بالکل اس کا جواب دوں گی. اچھا اب بتائیے گا اگر آواز صحیح ہے. یہ مائک شیور کا اوریجنل ہے کیا؟ جی بالکل یاسر عرفانی یہ اوریجنل ہے اور یہ آیا بھی بہت دور سے ہے اور یہ بالکل اوریجنل مائک ہے. کیوں آپ کو نہیں لگ رہا اوریجنل ہے؟ اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ شیور کا ہی ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یاسر عرفانی آپ کو ان پروڈکٹس کے بارے میں بہت انفو ہے مجھے لگتا ہے نا. اچھا چلیں صحیح. پلوشہ جدون نے سلام کہا. وعلیکم السلام. اور اچھا چلے میں ایسا کرتی ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ دونوں پیجز کے کمنٹس علیحدہ علیحدہ آ رہے ہیں ایک نہیں آ رہے ہیں. لیٹ می اوپن دوسرا والا پیج بھی. ماہی والا جو پیج ہے جہاں پہ آپ سب موجود ہیں کیونکہ آئی تھنک کمنٹس علیحدہ علیحدہ آ رہے ہیں. تو میرے پاس ایک کمنٹ آیا ہے کہ ہمارے کمنٹس نہیں شامل کیا آپ.
کیوں نہیں شامل کیا جی میں نے، میں ابھی شامل کرتی ہوں. اب مجھے باہرہ خان آفیشیل پیج پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور دہیا خان آفیشیل پیج پہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور یہ کون سی ماہرہ آ گئی ہے؟ ایک سیکنڈ. اوکے جی یاسر عرفانی کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ نے کلام سنانا ہے یاسر تو آپ ہمیں آ کے سنا سکتے ہیں. میں چیک کر رہتی ہوں کہ لائنز آن ہے کہ نہیں. میں ایک دفعہ پھر دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں. 0331999532 اس نمبر پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اچھا جی جو کال کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں. کالنگ لائنز آن ہے اور بالکل میں دیکھ بھی رہی ہوں کہ اگر آپ واٹس ایپ کال بھی کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ دوسری کال کریں نارمل. اگر آپ چاہتے ہیں تو واٹس ایپ کال کر سکتے ہیں. میں بالکل چیک کر رہی ہوں ساتھ ساتھ. چلیں جی کچھ کمنٹ ہم یہاں پہ شامل کرتے ہیں. احد خان نے ہمیں جوائن کیا ہے، سلام بھیجا ہے. عبد الماجد جاگیرانی نے ہمیں جوائن کیا. رضوان عباس نے ہمیں جوائن کیا ہے. آرجے ماہی خود بھی جو ہے وہ سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. اس کے علاوہ ہمیں جو ہے جوائن کیا ہے عبد الماجد نے. رضوان عباسی نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. اسامہ خٹک نے جوائن کیا ہے. رضوان عباسی تھینک یو سو مچ. اور جی ماہرہ خان کہاں ہیں؟ ہاں ماہرہ خان میرے ساتھ نہیں ہے، میں اکیلی ہوں. لیکن آئی ہوپ سو کہ جی کچھ آگے جا کے وہ بزی ہیں ابھی. لیکن مجھے لگتا ہے آگے جا کے وہ لائیو میرے ساتھ آئیں گی. ماہرہ خان کہتی میں یہاں ہی ہوں سن رہی ہوں. لیکن راجہ عقیل جاوید نے ہمیں جوائن کیا ہے. آرجے ماہی کہتی ہیں ماہرہ خان کے خوبصورت سے دھڑکتے ہوئے دل کی ہر ہر دھڑکن سے خوش آمدید تمام ویورز اور لسنرز اور آرجے حیا خان آپ کو تھینک یو سو مچ جی. اتنا خوبصورت آپ نے وش کیا. اور اس کے علاوہ ہمیں چارلی شہزادہ نے جوائن کیا ہے. میں بالکل ٹھیک ہوں. راجہ عقیل جاوید نے جوائن کیا ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ہلال خان نے. تھینک یو سو مچ ہلال خان. 8 گلاس پانی پینے سے پیٹ پھٹ جائے گا. چارلی شہزادہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ایک ہی ٹائم میں آپ نے پانی 8 گلاس پی لینا ہے. آپ جو ہیں سحری تک جب اگر جاگتے ہیں تو 8 گلاس تو پی سکتے ہیں نا. 8 نہیں تو 6 تو پی سکتے ہیں. اس کے علاوہ جی چارلی شہزادہ کہتے ہیں ہم نے جوائن کیا ہوا ہے میڈم. جی سر تھینک یو سو مچ. اچھا جی اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے جی جتنے بھی لسنرز ہمیں یہاں پہ ٹیون کر کے سن رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اور جی ہمارے ساتھ کالر کون ہے ہم چیک کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے اپنا تعارف کروائیے. جی یاسر عرفانی عرض کر رہا ہوں اسلام آباد سے. کیسے ہیں یاسر عرفانی؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں کیا حال ہے؟ رمضان شریف کیسا گزر رہا ہے؟ بہت اچھا گزر رہا ہے. تھینک یو سو مچ. اور آئی ہوپ سو کہ جی آپ کا بھی بہت اچھا گزر رہا ہوگا. جی بہت اچھا الحمدللہ بہت ہی اچھا گزرا. آج تو بہت گرمی تھی کافی فیل ہوا. اس سے پہلے تو رمضان شریف نہیں اتنا محسوس ہوا گرمی کے حوالے سے. آج کافی گرمی تھی. ایسا ہی ہے بالکل ایسے ہی. میں بھی یہی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ آج بہت زیادہ گرمی فیل ہوئی ہے. اور آج اچھا نہیں بھی اسٹوڈیو میں تھا صبح سے شام تک جو ہے اسٹوڈیو میں ہی تھا. لیکن جب اسٹوڈیو سے باہر نکلے تو پھر باہر کے حالات پتہ لگے کہ باہر واقعی گرمی ہے بہت زیادہ. جی ایسا ہی ہے. اچھا تو یاسر عرفانی کیا سنائیں گے ہمیں؟ میں ایک کلام سنا دیتا ہوں. بہت مشہور کلام ہے. جی شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا یہ کلام. یہ میں نے ریکارڈ بھی ابھی کروایا ہے. آڈیو میں نے ریکارڈ کروائی ہے. ویڈیو انشاءاللہ بھی جلد کروا لوں گا. تو اسی کے میں ایک دو شیخ پیش ضرور ضرور.
जिसे चाहत बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के गए फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, भला मौला बेटा मालेगी और करते रे नाम पे फिदा, न बसे दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं बरा, करूं क्या करोड़ों जाने इस सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब और बहुत ही प्यारा कलाम आपने पढ़ा है। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया, आप कॉल पे आए। अल्लाह हाफिज। हाफिज। ये जी यासिर इरफानी थे हमारे साथ। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करके हमें अगर कोई नशीद सुनाना चाहते हैं, कोई कलाम सुनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल हमें सुना सकते हैं। और इसके अलावा आरजे तहमीना मलिक आपको खुशामदीद कहते हैं। अंबर मलिक ने अभी ज्वाइन किया, इंजीनियर ओजी ने हमें ज्वाइन किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अली नमाज कहते हैं मैं भी आरजे बन जाऊं तो आप मेरे पेज से भी आएंगी। अब ये मत कहिएगा कि मैं नहीं आऊंगी, ये तो खुद ही बोल दिया आपने। अच्छा, इसके अलावा जी चले ठीक हो गया जी, आप आरजे बन जाएं, क्यों नहीं जी। अगर आपके अंदर बोलने का टैलेंट है तो आप क्यों नहीं बन सकते, बन सकते हैं। हमें इसके अलावा ज्वाइन किया है जी अभी अभी राजा अकील जावेद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और बहुत खूबसूरत आवाज़ में कलाम ज़बरदस्त पढ़ा है। माहिरा खान कहती हैं आरजे दिया ने माशाल्लाह कहा है। इसके अलावा हमें ज्वाइन जितने भी जहाँ से भी आप सब ने हमें ज्वाइन किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। दुआ के हवाले से हम बात कर रहे थे और अगर दुआ की बात करें तो दुआ की 3 किस्में हैं, हम सब जानते हैं। जिनको नहीं मालूम, एक दुआ वो जो फौरन कबूल हो जाती है, एक दुआ वो जो दुआ देनी भी नहीं चाहिए। हम में से कौन ऐसा है जो कि बददुआ भी देता है, या जिसने ये कहा हो, जो ये सोचता हो कि उसकी बददुआ जो है वो लग जाती है। कोई है यहाँ पे ऐसा जो ये कहता हो कि जी हमारी बद्दुआ लग जाती है? और अगर बद्दुआ लग जाती है तो फिर आप बद्दुआ देते ही क्यों हैं? क्योंकि कहते हैं ना कबूलियत की घड़ी होती है, तो बद्दुआएं नहीं देते किसी को भी। अच्छा, इसके अलावा साथ-साथ जितने भी हमारे जो व्यूअर्स आ रहे हैं, हिलाल खान ने हमें जॉइन किया है, आपका शुक्रिया। और इसके अलावा जी जो भी हमें जॉइन करके सुन रहा है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आप अंदहाया खान ऑफिशियल पेज पे और माहिरा खान ऑफिशियल पे मौजूद हैं। अली नवाज कहते हैं मैं जो हूँ वो रिपोर्टर ठीक हूँ। अच्छा जी, रिपोर्टिंग करते हैं, ये तो बहुत टफ जॉब है वैसे भी। मुनीब तारिक ने भी हमें ज्वाइन किया है और मैं तो दुआ देता हूँ, असद इकबाल मुगल कहते हैं। चलें, अच्छी बात है, वैसे भी दुआ ही देनी चाहिए, बद्दुआएं नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कबूलियत की अगर घड़ी होती है तो आपकी बद्दुआ जो है ना वो भी पूरी हो जाती है। और जो भी अल्लाह ताला से दुआ मांगे तो आजिज़ी और इनकिसारी से और इसके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला दें,
کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاجت پوری کرنے والا نہیں ہے اور سب اللہ تعالیٰ کے ہی محتاج ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جو ہیں وہ لے کر دعا مانگے، اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ دے کر دعا مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کر دوں گا، اور جب نماز پڑھ چکو اور دعا کے لیے بیٹھو تو اللہ کے شایان شان حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اپنے لیے دعا کرو، جیسے کہ یہ حدیث میں بھی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، مسیح دجال کے فتنے سے، موت و حیات کی آزمائش سے، گناہوں اور قرض کے بوجھ سے۔ تو یہ دعا ہمیں بھی مانگنی چاہیے، اور کچھ اوقات دعا کی قبولیت کے لیے ہوتے ہیں، جیسے کہ رات کے آخری حصے میں جب آپ دعا کریں تو وہ قبول ہوتی ہے، صحیح ترمذی میں یہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، صحیح ترمذی میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ بخاری میں ہے کہ جمعے کے دن کسی ایک گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان کے بعد اور جب لڑائی کے وقت لشکر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تب دعا رد نہیں ہوتی ہے، صحیح ابو داؤد میں یہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، صحیح حاکم میں یہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ عرفہ کے دن میدان عرفات میں 9 ذوالحج کو دعا قبول ہوتی ہے، حسن ترمذی میں ہے یہ۔ اس کے علاوہ توبہ کرنے والے کی دعا رات یا دن کے ہر گھڑی میں مطلب قبول ہوتی ہے، یہ مسلم میں ہے۔ اس کے علاوہ زمزم پینے سے پہلے کی گئی جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، صحیح ابن ماجہ میں ہے۔ یا فرض نماز کے بعد قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت ہوتی ہے، اس لیے افطار کے وقت آپ افطار سے پہلے ضرور دعا کیا کریں، سفر میں ہوتی ہے، زمزم پیتے ہوئے، شب قدر میں، قرآن پاک کی تلاوت کے بعد کیا آپ دعا کرتے ہیں؟ اگر ضرور کیا کریں جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیونکہ اس طرح دعا قبول ہوتی ہے۔ چلے یہ تو دعا قبول ہوتی ہے، اور جن لوگوں کی دعا مطلب اب جن لوگوں کی دعا جلد قبول ہوتی ہے ان میں سے مظلوم کی دعا ہے، جو مظلوم ہے اس کی جلد ہو جاتی ہے، مسافر کی دعا جلد قبول ہوتی ہے، باپ کی دعا بیٹے کے حق میں جلد قبول ہوتی ہے، غازی کی دعا قبول ہوتی ہے، حج اور عمرہ کرنے والے کی دعا، نیک اولاد کی دعا والدین کے حق میں، روزے دار کی دعا، بیمار کی دعا، بھائی کے اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا۔ اب میں ان لوگوں کو بھی مینشن کرنا چاہوں گی جس میں احادیث کے مطابق ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، یعنی رزق حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، قطع رحمی کرنا یعنی رشتہ داروں سے تعلق جو ختم کر دیتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، زبردستی جو ٹیکس وصول کرنے والے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام نہ کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی جو آدمی دوسروں کو اچھے کام کا حکم اور برائی سے بچنے کی تلقین نہ کرے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، غفلت اور بے دہانی سے کی گئی دعا یعنی جلد بازی میں جو ہم دعا کرتے وہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ ریفرنسز ہیں مسلم، طبرانی اور ترمذی کے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم مانگو میں تمہیں دوں گا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم مانگتے کس طرح سے ہیں، کیونکہ اللہ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل اور لاپرواہ دلوں کی دعا قبول نہیں فرماتے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ اور ارشاد یہ بھی ہے کہ جب دعا سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر اس لیے چھوڑ دو کیونکہ بندوں کے لیے سب سے بہتر فیصلہ جو ہے اللہ پاک کرنے والے ہیں۔ یہ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ تھوڑی سی دعا کے حوالے سے کچھ احادیث شیئر کر لی جائے، کچھ بات کر لی جائے۔ تھینک یو سو مچ آپ سب کا، بہت شکریہ۔ امبر ملک کہتی ہے ماشاءاللہ آپ پر حجاب بہت اچھا لگتا ہے، اللہ پاک نظر بد سے بچائے۔ تھینک یو سو مچ، آپ کو بہت شکریہ۔ اور جی جواد اوان آپ کا شکریہ۔ گوہر خان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ گوہر خان میں بالکل ٹھیک ہوں، آئی ہوپ سو آپ بھی ٹھیک ہیں۔ اور جی انجینئر اوزی کہتے ہیں بد دعا صرف مظلوم کی لگتی ہے، اگر آپ بد دعا کے مستحق نہیں تو آپ کو بد دعا لگ ہی نہیں سکتی، لیکن کبھی کبھار قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور اگر کبھی ایسے الفاظ آپ بول دیتے ہیں جو لگ بھی جاتے ہیں۔
اسد اقبال مغل، میں بالکل آپ کے میسج کو ریڈ کرتی ہوں واٹس ایپ سے. منیب طارق کہتے ہیں دعا دینی چاہیے، کسی وقت بھی کسی کے حق میں قبول ہو سکتی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور اس کے علاوہ کچھ فیڈ بیکس ہیں. چارلی شہزادہ کیا ہوا مس ماہرہ خان وائس کیا آپ کو میری ٹھیک نہیں آ رہی ہے؟ کوئی پرابلم آ رہی ہے تو مجھے بتائیے. ماہرہ خان وہاں پہ بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتی ہے کیونکہ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے. اگر آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے صحیح تو آپ مجھے بتائیے گا. اچھا، ریان چودھری نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. سعد احمد ہمیں سن رہے ہیں. اور آرجدیا کہتی ہیں اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. راجہ عقیل جاوید نے ہمیں جوائن کیا ہے. آرجدیات کہتی ہیں ویری انفارمیٹیو انفارمیشن، تھینک یو سو مچ. اس کے علاوہ عقیل کشمیری نے ہمیں جوائن کیا ہے. کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا آواز نہیں آ رہی ہے؟ ماہرہ مجھے جلدی سے چلیں بتا دیجیے آپ اگر یہاں پہ موجود ہیں تو. اگر آواز نہیں آ رہی ہے تو یہ کیسے بول رہے ہیں سارے؟ انہوں نے کیا سنا ہے جس پہ یہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اچھی انفارمیشن ہے؟ اچھا، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ چلیں جی، مجھے جلدی سے بتا دیجیے گا آواز اگر نہیں آ رہی ہے. اور فریحہ انصاری کہتے ہیں تھینک یو فار شیئرنگ انفارمیشن، آپ کا شکریہ. آ رہی ہے آواز. چلیں ہم ایسے کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو کو آف کر دیتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو ویڈیو میں پرابلم آ رہی ہے یا کچھ ہے تو میرے خیال سے اب آپ کو پرابلم نہیں آئے گی. آئی ہوپ سو کہ اب آپ کو پرابلم نہیں آئے گی. امبر ملک کہتی ہیں کہ آواز آ رہی ہے. تھینک یو سو مچ امبر، آپ کا شکریہ اتنی تعریف جو کی. اور جی لیٹ می چیک. اوکے چلیں، اب مجھے لگتا ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اب ہم کنٹینیو کرتے ہیں. جتنے بھی ہمارے لسنرس نے ہمیں جوائن کیا. آر جے ماہی کہتی ہیں آواز نہیں آ رہی. لیٹ می چیک کہ آواز کیوں نہیں آ رہی ہے. اگر آواز نہیں آ رہی ہے تو یہ باقی کیسے بول رہے ہیں سارے کہ آواز آ رہی ہے؟ میری طرف تو آواز آ رہی ہے. اچھا مجھے بتائیں کیا آواز میں پرابلم آ رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہوئی ہے. امبر کہتی ہے ویڈیو آن کریں. ذرا تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو آف رہنے دیتے ہیں تاکہ آواز پہنچ جائے. کر لیں گے تھوڑی دیر میں آن. آپ کی آواز آ رہی ہے ریان چودھری کہتے ہیں. نہیں آ رہی ہے. سعد احمد کو تو نہیں آ رہی ہے. پھر آپ نا اپنے مائک کو دیکھ لیں، اس کو چیک کر لیں کیونکہ باقی لوگوں کو آ رہی ہے تو آپ کو کیوں نہیں آ رہی ہے. سعد احمد کہتے ہیں میں پہلی بار آیا ہوں مگر اب ہر روز آؤں گا. چلے سعد احمد آپ کا شکریہ جی کہ آپ آئے ہیں یہاں پہ. مرحبا کہتے ہیں آپ کو. اس کے علاوہ جی چارلی شہزادہ کہتے ہیں کہ پہلے مغرب ہمارا انتظار کرتی تھی، اب ہم مغرب کا انتظار کرتے ہیں. بالکل ایسے یہ بہت ہی پیارا میسج ہے جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. اور جی اسد اقبال کہتے ہیں مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. انجینئر روزی کہتے ہیں شاید ماہرہ کے پیج پر نہیں آ رہی. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دونوں طرف ایک جیسا ہی ہے. علی نواز کہتے ہیں کہ بالکل صحیح آ رہی ہے. 2-3 سیکنڈ کے لیے ویڈیو رکی تھی پھر اب ٹھیک ہے. چلیں شکر ہے کہ سب کو ٹھیک آ رہی ہے. نعمان پاکستانی کہتے ہیں کہ جی نعمان پاکستانی کی جانب سے آرجے اور تمام حاضرین کو سلام پیش خدمت ہے. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ جی. وعلیکم السلام، آپ سب کا شکریہ. ایک بار لائیو آف کر کے پھر سے آئے. نہیں یہ ٹھیک ہے نا ابھی؟ اب تو کوئی پرابلم نہیں آ رہی ہے. اب تو ہم نے جو ہے وہ ویڈیو ہی آف کر دی ہے تاکہ آپ کو آواز پہنچ جائے. اچھا چلے ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم قصص الانبیاء میں سے ایک قصہ بھی شامل کریں گے. قصہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ سے گپ شپ جب کرنا سٹارٹ کروں گی تو پھر میں اس براڈ کو پھر دوبارہ سے ویڈیو لائیو پہ لے آؤں گی. صحیح ہو گیا کیونکہ میں نے سوچا ہوا ہے کہ قصہ ہم نے جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے سٹارٹ کیا تھا. اگر آپ کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا اگر آپ نے قصہ نہیں سنا تو آپ میرے پیج سے وہ ریکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ حضرت آدم کے بعد ہم نے حضرت شیش علیہ السلام کا قصہ شامل کیا تھا کیونکہ اس کے بعد حضرت شیش علیہ السلام آئے تھے. اور حضرت شیش علیہ السلام کا قصہ بھی آپ میرے پیج سے دیکھ سکتے ہیں.
کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ ترتیب سے چلیں، جیسے کہ حضرت آدم پہلے آئے، اس کے بعد حضرت آدم کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیش علیہ السلام آئے۔ امبر ملک کہتی ہیں حیا آپ نے مجھے بلاک کیا ہوا ہے۔ میں نے کہاں آپ کو بلاک کیا ہوا ہے؟ مجھے یہ بتا دیجئے کہ بلاک اگر میں نے کیا ہوا ہے تو کہاں کیا ہوا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہیں پہ بلاک کیا ہوا ہے۔ اگر ایسا ہے کسی کا نمبر میں نے واٹس ایپ پہ بلاک کیا ہوا ہے تو ان سے گزارش ہے میرے پیج پہ، یعنی میرے پیج پہ، ماہرہ کے پیج پہ نمبر نہ لکھ کے بھیجیے گا، میرے پیج کے ان باکس کے اندر آپ نے نمبر لکھ کے بھیجنا ہے، کیونکہ میں ہی اپنے نمبر سے جو ہے وہ ہٹا سکوں گی، جو آفیشیل نمبر ہے جس پہ آپ کال کرتے ہیں۔ اچھا جی نہیں ہوتا یہ ہے کہ جب پروگرام ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ویڈیو کال یا کال آتی ہے تو کبھی کبھار میرا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو میں بلاک کر دیتی ہوں، کیونکہ آفیشیل نمبر پہ کال اگر آفٹر دیٹ آتی ہے تو پھر میں نہیں پک کرتی ہوں، لیکن اگر آپ پہلے سے میسج اگر ایک چھوڑ دیں کہ ہم یہ ہیں اور میسج میں آپ مجھ سے بات کریں تھوڑی سی، تو پھر اس کے بعد میں کال پک کر لوں گی، لیکن اکٹھا ایک دم سے اگر کال آتی ہے تو پھر آئی ایم سو سوری کہ میں اس کو بلاک کر دیتی ہوں۔ اچھا، حضرت شیش علیہ السلام کے بعد ہم جو ہے وہ بیان کرتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ علی نواز کہتے ہیں حیا خان میں ہر سال کہتا ہوں سورہ جن میں سے جنات کی ہسٹری کبھی بیان کیجیے۔ ہاں وہ پھر میں بیان جب کروں گی نا مجھے بہت بڑا دل لے کے بیٹھنا ہوگا، پتہ چلے کہ آس پاس جو ہے جنات گھوم رہے ہوں میرے اور میں بھاگ رہی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آئے مجھے بچانے اب آپ فینس میں سے کون آئے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا چلیں سورہ جن میں سے ہم جنات کی ہسٹری میں علی نواز آپ سے پرومس کرتی ہوں کہ میں ضرور شامل کروں گی، اور جب یہ میں شامل کروں گی تو اس دن میں ایک دن پہلے یہ ٹاپک مینشن بھی کر دوں گی، لیکن فی الوقت ابھی میں اس پہ مجھے بہت زیادہ ریسرچ کی ضرورت ہے، یہ مکمل ایک ہسٹری ہے، انشاءاللہ میں اگلے کچھ دنوں میں ہی اس کو بھی شامل کروں گی، ٹھیک ہو گیا؟ جی فریحہ انصاری ویڈیو سٹک ہے پہلے سے ہی اس کو چھوڑ دیجئے، آواز سنیے، آواز میں پرابلم نہیں آنی چاہیے، تھوڑی دیر میں ہم ویڈیو بھی آن کر دیں گے۔ اچھا ہم تذکرہ کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام کا، جن کی باری آتی ہے حضرت آدم کے بعد، پھر حضرت شیش علیہ السلام آئے، پھر حضرت ادریس علیہ السلام آئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت مشہور نبی ہیں، آپ کا زمانہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ہے۔ قلم سے لکھنا، سینہ پرونا، ناپ تول، اسلحہ سازی، یہ سب آپ علیہ السلام کی ایجاد ہیں۔ علم نجوم اور علم حساب آپ علیہ السلام کے زمانے ہی سے شروع ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا نام اخنو یا خنون ہے، مگر پڑھنے کی کثرت کی وجہ سے، یعنی پڑھانے کی کثرت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا نام ادریس مشہور ہو گیا۔ قرآن پاک میں بھی آپ علیہ السلام کو ادریس ہی کہا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے بھی نازل فرمائے۔ قرآن پاک میں 2 جگہ آپ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے متعلق یہ بھی روایت ہے کہ آپ بہتر، یعنی آپ جو ہیں زبانوں پہ عبور رکھتے تھے، جن میں 72 زبانوں کے آپ جو ہیں وہ ماہر تھے۔ حالات حضرت ادریس علیہ السلام اگر ہم بیان کریں تو حضرت ادریس علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو خنو بھی کہتے ہیں، خنو یا ادریس بن یا روبن، پیرو بن محلہ، نیل بن قینان بن انوش بن حضرت شیش علیہ السلام بن حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام سن شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، تب انہوں نے شریر اور مفسدوں کو راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کر دی، لیکن مفسدوں نے ان کی کوئی بات نہ سنی اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کی شریعت کے مخالف رہے، مگر ایک چھوٹی سی جماعت مشرف با اسلام ہو گئی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے تابع داروں کو بھی ہجرت کی تلقین کی۔ یہ بابل میں رہتے تھے۔ بابل دجلہ اور فرات کی نہروں سے سرسبز اور شاداب تھا۔
بابل عراق کا مشہور شہر تھا جو فنا ہو گیا ہے۔ لوگوں کا جینا چاہتا تھا کہ اس بہترین علاقے کو چھوڑ کر جائیں، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی راہ میں تکلیف اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اس کا نعم البدل ضرور عطا فرمائے گا۔ تم ہمت کرو، خدا کے حکم کے سامنے سر جھکاؤ۔ جب مسلمان اس بات پر راضی ہو گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام ماں ان مسلمانوں کے مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ مسلمانوں نے رود نیل کی سرزمین کی شادابی دیکھی تو بہت خوش ہو گئے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، بابلیو، یہ تمہارے بابل کی طرف سے شاداب مقام ہے، کوئی بہترین جگہ نیل کے کنارے منتخب کر کے ٹھہر جاؤ۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے مصر میں بھی خدا کے احکام جاری کیے، اور حضرت ادریس علیہ السلام ہر قسم کی زبان بھی جانتے تھے اور لوگ بھی مختلف زبانوں والے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے علاوہ سیاست اور شہری زندگی کے طریقے تعلیم فرمائے اور ہر فرقے سے طلبہ جمع کیے اور ان کو سیاست اور اس کے قواعد و اصول بھی سکھائے۔ جب یہ طلبہ کامل ماہر بن گئے تو اپنے اپنے قبائل کی طرف لوٹے تو انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کیں، مدنی اصولوں پر بسایا، اور ان شہروں کی تعداد کم و بیش 200 کے قریب تھی، اور ان طلبہ کو دوسرے علوم کی بھی تعلیم دی تھی جس میں علم، حکمت جیسے علوم بھی شامل تھے، اور مختلف گروہوں اور امتوں کے لیے ان کے مناسب حال و قوانین و قائد مقرر فرمائے۔ تمام ملک کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے میں ایک حاکم مقرر کیا جو اسی حصے کی سیاست اور ملکیت کا ذمہ دار قرار پایا۔ آپ علیہ السلام نے تمام حاکموں سے ارشاد فرمایا تھا کہ تمام قوانین سے مقدم شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم وحی الہی کے ذریعے سے میں نے تم کو دی ہے۔ خدا کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا، صرف خالق کائنات کی عبادت کرنا، آخرت کے عذاب سے خلاصی کے لیے اعمال صالحہ فرمانا، اور دنیا سے بے التفاتی یعنی کہ تمام امور میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا، مقررہ طریقے پر عبادت الہی کرنا، اور اس کے علاوہ دشمنان اسلام سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، طہارت سے رہنا، اس کے علاوہ ہر نشہ آور چیز سے پرہیز کرنا، یہ سب حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ رنگ مبارک آپ کا یعنی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا اگر حلیہ مبارک ہم اگر بیان کرتے ہیں تو رنگ مبارک گندم گوں، خوبصورت، چوڑے مونڈے اور مضبوط ہڈی، دبلے پتلے، سرمگین چمکدار آنکھیں تھی، گفتگو باوقار تھی، خاموشی پسند تھے، سنجیدہ تھے، نظر نیچی رکھتے تھے، انتہائی فکر و خوض کے عادی، غصے کے وقت سخت قسم کے غضبناک، باتیں کرتے وقت شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ فرماتے، اور آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 42 برس ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی بہت سی نصیحتیں اور آداب و اخلاق کے جملے بہت زیادہ مشہور ہیں جو مختلف زبانوں میں ضرب المثل ہیں اور رموز و اسرار بھی ہیں، جیسے فرمایا کہ خدا کی یاد اور عمل صالح کے لیے خلوص نیت شرط ہے، اور نہ جھوٹی قسمیں کھاؤ اور نہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی قسموں کے لیے تخت مشق بنو، اور نہ جھوٹوں کو قسموں کے لیے آمادہ کرو، کیونکہ پھر تم بھی شریک گناہ ہو جاؤ گے، اور ذلیل پیشوں کو نہ اختیار کرو، شریعت کے پابند رہو، بادشاہوں کی اطاعت کرو، اور اپنے بڑوں کے سامنے پست رہو، اور ہر وقت حمد الہی میں زبان کو تر رکھو، اور دوسروں کی عیش و خوشی پر حسد نہ کرو۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام نے بندگان خدا کو پہلے سے طوفان نوح کی اطلاع دے کر ڈرایا اور فرمایا کہ ایک آسمانی آفت آنے والی ہے جو زمین کو آگ اور پانی میں لپیٹ لے گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام کے پردادے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نسب یوں ہے کہ نوح بن لامک یا ملک بن متوشلہ بن انوح، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ہے اور ادریس لقب ہے۔ بوجہ کثرت درس
جو ہے وہ صحف آسمانی کے وہ بہت سے جو ہے صدیق نبی تھے اور بہت برگزیدہ تھے، اور آپ کے نام میں مختلف اقوال ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں قول نقل کرتے ہیں کہ آپ کا نام یونانی زبان میں ترمیز اور عبرانی اور خنو ہے، اور قرآن پاک میں آپ کو ادریس فرمایا گیا۔ اسی لیے ان کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اس کے معنی اکثر مفسرین کے نزدیک یہ ہیں کہ ان کو بلند مرتبے پر فائز کیا گیا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت آیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ایک گروہ کہتا ہے کچھ اس طرح سے کہتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کو بلند مقام میں اٹھایا، یعنی مکان میں اٹھایا گیا، اور بعض کے نزدیک زندہ آسمان پر بلایا اور جنت میں داخل کیا، اور بعض کے نزدیک صرف آسمان پر بلایا اور وہ آسمان پر زندہ ہیں۔ والعلم عند اللہ، حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے اترے تھے اور بہت علوم اور صنعتیں ان کے ہاتھوں ایجاد ہوئیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں ان سے 1000 سال پہلے گزرے ہیں۔ قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا انہوں نے ایجاد کیا، اور ان سے پہلے انسان عموماً جانوروں کی کھال لباس میں استعمال کرتے تھے، اور سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے اور اسلحہ کی ایجاد بھی آپ علیہ السلام نے شروع کی تھی، اور آپ علیہ السلام نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا تھا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تم تذکرہ حضرت ادریس علیہ السلام۔ اوکے جی لسنرس، آپ کے ساتھ ہم نے تذکرہ حضرت ادریس علیہ السلام کا کیا، اور اس کے علاوہ کچھ آپ کے ہمیں فیڈ بیک بھی آ رہے ہیں۔ میرے خیال سے کچھ پرابلم ہے یہ ویڈیو کی، اینڈ لیٹ می چیک کہ کیا پرابلم ہو رہی ہے۔ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ آج کل جو ہے نیٹ ایشوز بہت زیادہ چل رہے ہیں، چاہے جتنا مرضی اچھا نیٹ ہو جائے پھر بھی کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ کر ہی جاتے ہیں۔ چلیں آپ تک میری ویڈیو آ جائے گی۔ فریحہ انصاری، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اور انجینئر روزی کہتے ہیں جنات والا جو پروگرام ہے نا وہ دن کو رکھیں، اور 2 محافظ اپنے دائیں اور 2 بائیں بٹھا کر پروگرام کیجیے گا۔ اچھا، تو پھر آپ تو میرے محافظ کو دیکھتے رہیں گے۔ ماہرہ خان کہتی ہیں سورہ جن کے واقعات میں بیان کروں گی اپنی ڈراؤنی آواز میں۔ اچھا چلیں، صحیح ہے ماہرہ خان، پھر اس کو کیا لاک کر دیا جائے اس بات کو؟ آپ واقعی ایسا کرنے والی ہیں؟ اچھا، اس کے علاوہ نعمان پاکستانی کی طور پر حیا آپ ہی جب کبھی پروگرام کرنا بھول جائیں اور جن حضرات خود آ کر کہیں حیا جی آج پروگرام نہیں کرنا۔ ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر جی، پھر تو وہ جن ہے وہ کر لیں گے اب۔ زینب آئیں گی نا، پہلے تو روز آ جاتی تھی۔ کون سی زینب جی؟ کس زینب کی آپ بات کر رہے ہیں جو آئیں گی؟ آپ ماہرہ سے پوچھ رہے ہیں یا مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ اب یہ بھی ایک پرابلم ہے، 2 لوگوں سے بات ہو رہی ہے۔ اچھا پیاری بہن، کہیں آپ آپ نے خود تو نہیں بلاک کیا؟ ہاں نعمان جو ہے امبر سے پوچھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جی فرمان خان، تھینک یو سو مچ۔ چودھری عمر نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے۔ فرمان خان آپ کا شکریہ۔ ریان چودھری نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور ریان چودھری کہتے ہیں سعد احمد نے جوائن کیا ہے۔ حضرت یونس کا واقعہ کب بتائیں گی؟ سعد احمد کہتے ہیں حضرت یونس کا واقعہ ہم ہم جلدی آپ کو بتائیں گے، بلکہ کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ ترتیب سے چلا جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی جلد آ جائے گا۔ کل جو ہم واقعہ بیان کریں گے وہ ویسے تو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جب ہو جائے گا تو اس کے بعد
لیٹ می چیک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے بعد ہم آپ کو، اگر آپ چاہتے ہیں تو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہم بیان کر دیتے ہیں کل. مطلب اگر آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جائے تو وہ بھی ہم کر دیں گے، کل کر دیتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا پھر ہم اگلے دن کر لیتے ہیں، کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ ترتیب سے اگر ہم چلتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ میرے خیال سے سب کو ہی آتا ہے، اور سب نے ایک دفعہ، ویسے بھی سارے واقعہ آتے ہیں لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں ایسے لگتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا بھول گئے ہیں ان کو، کیونکہ حضرت نوح کے بعد آتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام، پھر حضرت صالح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، پھر حضرت جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام، پھر تذکرہ حضرت اسحاق ہے، پھر ذوالقرنین ہے، پھر یعقوب ہے، پھر یوسف علیہ السلام ہے، پھر ایوب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام ہے، اور پھر جی اس کے بعد آتے ہیں میں چیک کر رہی ہوں، حضرت خضر علیہ السلام ہے، حضرت یوشع علیہ السلام ہے. تو یونس علیہ السلام جو ہیں وہ کافی بعد میں جا کے آتے ہیں، لیکن آپ اگر ہمیں بتاتے رہیں گے ساتھ ساتھ کہ آپ ان نبی علیہ السلام کا قصہ شامل کریں تو میں ضرور شامل کروں گی. ٹھیک ہے، کل ہم جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ جو ہے پروگرام میں شامل کریں گے. ہم کل شامل کریں گے سعد احمد. چل لیٹ می چیک، میں فریش کر لیتی ہوں اپنے پیج کو بھی اور دیکھتی ہوں کہ آرج ماہی کے پیج پہ جو ہے کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی ہے، کیونکہ کل سے وقت دوبارہ 4 ہوگا نا عاصم انجینئر اوزی؟ نہیں، کل سے وقت 4 کا، کل دراصل 3 دن صرف 4 بجے کا وقت ہوگا. ویسے 11 بجے کا ٹائم آپ سب نے ہی کہا تھا، کیونکہ آپ سب کہہ رہے تھے کہ جی ہم تراویحوں سے فری ہو جائیں گے، اس وجہ سے میں نے پھر 11 بجے کا ٹائم کیا. لیکن کل جو ہے مطلب کچھ ہمارے ریسرچ کہتے ہیں کہ رات کا ٹائم ہونا چاہیے، فری ہو جاتے. جی ٹھیک ہے، آپ کا یہ سیکوینس صحیح رہے گا. اچھا، جنات والا جو پروگرام ہے نا ہم دن کو کر لیں گے. جنات والا پروگرام دن کو ہو جائے گا، یہ صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ فرمان خان. اچھا، میں کہاں سے ہوں؟ ریان چودھری. میں اسلام آباد سے ہوں. اوکے، ہم ایسے کرتے ہیں، دعا اب شامل کر لیتے ہیں. چلیں ہم دعا شامل کرتے ہیں پروگرام میں، کیونکہ انشاءاللہ پھر کل اب دوبارہ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ ہم سنائیں گے اور کچھ اور ٹاپکس بھی لے کے آئیں گے. تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. اور ایک اور بات میں یہاں پہ کلیئر کر لیتی ہوں، جو بھی آپ ہمارے پیجز کو ضرور فالو کیجئے، اس سے یہ ہے کہ کوئی بھی پروگرام میں رد و بدل ہوتا ہے تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے. جی ایمن علی امان، تھینک یو سو مچ. آپ نے کہا کہ آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے. اچھا، یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گی وضو کے حوالے سے، وضو کے فوائد اور اس کے سائنسی اثرات جو ہے نا، میں چاہ رہی تھی کہ اس بارے میں بھی ذکر کیا جائے جاتے جاتے، مطلب دعا سے پہلے اس کا بھی ذکر ہو جانا چاہیے. اینڈ آئی ہوپ سو کہ جی آپ تک ویڈیو بھی پہنچ رہی ہوگی. میں چیک کر لیتی ہوں. وضو کے حوالے سے یہ بھی نا، اگر آپ کو بہت زیادہ غصہ بھی آتا ہے نا تو آپ وضو اگر کرتے ہیں نا تو غصہ آپ کا دور ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے ایسا ٹرائی کیا؟ اچھا، ایمن علی کہتی ہیں زبردست، اور فریحہ انصاری کہتی ہیں 11 بجے کا ٹائم بیسٹ ہے. انجینئر روزی کہتے ہیں کچھ لوگ تو رات کو تارے گنتے ہیں، ہم کو تو نیند آ جاتی ہے. نعمان پاکستانی کہتے ہیں حیا بھی کون سا ڈرتی ہیں کسی جن سے. آپ سب ہے نا میرے ساتھ، تو مجھے جنوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے. اچھا چلے، ہم بات کر رہے تھے وضو کے حوالے سے، وضو کے فوائد اور سائنسی اثرات کے حوالے سے. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. اللہ نے اس میں طہارت اور پاکیزگی کے لیے غسل اور وضو کی تاکید فرمائی ہے.
ایسے ہی ہے جس کے بغیر بندے کی کوئی بھی عبادت شرف قبولیت نہیں پا سکتی۔ طہارت کو نصف ایمان بھی کہا گیا ہے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم اٹھو صلات یعنی کہ نماز ادا کرنے کے لیے تو دھو لو اپنے اپنے چہرے اور بازو کوہنیوں تک، اور مسا کرو اپنے سروں کو اور دھو لو اپنے پاؤں تک، بدن پاک جو ہے وہ کر لو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہوتی ہے، اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی۔ وضو میں چہرہ، ہاتھ، پیر اور سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ مسواک کرنا، دانت صاف کرنا اور ناک صاف کرنا ویسے بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس طرح جو شخص نماز کا پابند ہو وہ دن میں 5 مرتبہ جسم کے ان حصوں کو تو لازمی دھوتا ہے جو روزمرہ کے کام کے دوران جو ہے وہ گندے اور میلے ہو جاتے ہیں۔ وضو کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان پاک و صاف ہو کر بارگاہ الہی میں سربسجود ہو۔ اس سلسلے میں ماہرین حیاتیات نے سائنسی حقائق پر پچھلے کئی بار یعنی بہت دفعہ ہم دیکھیں تو بہت دفعہ کئی تحقیقات کی ہیں، جس سے معلوم ہوا ہے کہ وضو انسانی صحت پر مفید اثرات مرتب کرتے ہیں، اور اس سے نہ صرف انسان کو جسمانی صفائی حاصل ہوتی ہے بلکہ ذہنی آسودگی اور روحانی مسرت بھی حاصل ہوتی ہے۔ دور جدید میں جلد کے لیے اگر ہم دیکھیں نا، ابھی جلد کے بے پناہ مسائل ہیں جو بڑھتے جا رہے ہیں، اور ایسے میں وضو قدرت کا بہترین نسخہ ہے جس کی بدولت ہمارا چہرہ صاف، تر و تازہ اور خوبصورت رہتا ہے، اور جلدی بیماریاں یہ جو ہے یہ جلد کی جتنی بھی یعنی کہ سکن کی جتنی بھی ڈیزیز ہے وہ وضو کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم بغیر کسی اضافی محنت اور دولت خرچ کیے روزانہ 5 وقت باقاعدگی سے وضو کر کے ذریعے یعنی اس کے ذریعے اپنی جلد کی بہترین حفاظت کر سکتے ہیں، اور وضو کے بے شمار ویسے بھی فوائد اور اثرات ہیں۔ سائنسی اعتبار سے وضو انسان کے اندرونی نظام پر بھی جو ہے وہ خوشگن اثرات جو ہے وہ مرتب کرتا ہے، اور اس کے علاوہ مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے وضو کرنا بہت ہی مفید ہے۔ وضو سے جو ہے طہارت اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور اس سے دل اور دماغ یہاں تک کہ روح بھی مطمئن ہو جاتی ہے۔ سائنسی حقائق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وضو میں جب ہم روزانہ 5 وقت باقاعدگی سے جو ہے وہ وضو کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ پاؤں منہ ہاتھ وغیرہ دھوتے ہیں، پاؤں کی انگلیوں کے درمیان پانی جاتا ہے اور وہ انسان کے دماغ میں موجود جو باریک رگیں ہوتی ہیں اس کو متحرک کر دیتا ہے، اور اس طرح اپنا سر اور گردن کا مسح کرنے سے ہم بہت سی بیماریوں مثلاً آدھے سر کا درد وغیرہ سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روز محشر ہم بے پناہ انسانوں کے ہجوم میں کس طرح پہچانے جائیں گے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی وضو کے اثرات سے سفید نورانی ان کے چہرے اور ان کے سفید نورانی ہاتھ اور پاؤں پہچانے جائیں گے، اور اعضاء وضو روز محشر چمکیں گے، یعنی وضو کرنے والے مسلمان نہ صرف اس دنیا میں خوبصورت حشاش بشاش ہوں گے بلکہ قیامت کے دن بھی ان کے چہرے خوبصورت اور حشاش بشاش اور چمکتے ہوں گے، اور یہی مومن کی پہچان ہوگی۔ بلکہ میرے وہ جو ہے جرمٹ میں ہوں گے، اور وضو کے ذریعے مسلمان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ آپ وضو میں رہا کریں۔ فرقان خان، تھینک یو سو مچ، اور جتنے بھی ہمارے ویورز نے ہمیں جوائن کیا ہے آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور جی ہمیں جیسے کہ سعد احمد، تھینک یو سو مچ، اور جتنے بھی یہاں پہ ہمیں ویورز دیکھ رہے ہیں
ریان چودھری کہتے ہیں ہمارا یہاں پہ آنا کسی کو پسند نہیں ہے اس لیے ہم جا رہے ہیں. ریان چودھری مجھے تو بہت پسند ہے آپ کا یہاں پہ آنا، تو آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اوکے چلیں صحیح ہو گیا. نعمان پاکستانی کہتے ہیں آپ کی گزارش ہے کہ اسلام کو سائنس کی تحقیق سے کمپیئر نہ کریں. سائنسی تحقیق آج کل پرسوں یا کبھی بھی غلط ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، اور اس میں بھی کوئی دیکھیں نا سائنسی تحقیق سے آپ کو اس لیے کہا میڈیکلی ہم اس لیے بتاتے ہیں کیونکہ کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہے نا. وضو کا فائدہ صرف یہ نہیں ہے کہ اسلام تک محدود ہے، بلکہ اسلام سے آگے بھی اگر ہم دیکھیں اسلام نے بھی ہمیں جو چیز بتائی ہے وہ اتھینٹیکیٹڈ ہے نا، وہ چیزیں بتائی ہیں جو ہماری صحت کے لیے مفید ہے، ہماری اندرونی نظام کے لیے مفید ہے. اللہ تعالیٰ وہی چیزیں ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے رسول سب ہمیں یہی گائیڈنس دیتے ہیں کہ جو چیزیں ہم کرتے ہیں، جو عبادات ہم کرتے ہیں، ہر عبادت میں آج سائنس ہمیں بتا رہے کہ اس چیز میں یہ فائدہ ہے، وضو میں یہ فائدہ ہے. تو ہر چیز کا لنک ہے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ. تو پھر آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں کوئی جو ہے خسارہ ہے. اور اس کے علاوہ ندیم راجپوت نے ابھی ہمیں جوائن کیا. آپ دیر ہو گئی ہے، آپ نے دیر سے ہمیں جوائن کیا. ہم بس اب دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اور جی ایسے کرتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنے لیے دعا بھی کیا کریں، سب کے لیے دعا کیا کریں. اور کیونکہ روزے دار کی جو دعا ہے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے. ترمذی کی حدیث ہے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی، اور تیسرے مظلوم کی. اور ایک روایت میں ہے کہ حق تعالی رمضان میں عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعا پر آمین کہا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام ذوالجلال والاکرام ذوالجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ میں تیرے حضور میں ہم اس شخص کی مانند سوال کرتے ہیں جس پر سخت مشکلیں، سخت فاقے گزرے ہوں، جو مصیبتوں سے تنگ آ کر اپنی ضرورت تیرے سامنے پیش کرے، جو تیرے لطف و کرم کا زیادہ سے زیادہ خواہش مند ہو. اے اللہ تیری سلطنت بہت بڑی ہے، تیرا رتبہ بہت بلند ہے، تیری تدبیر پوشیدہ ہے، تیرا حکم صاف طاہر ہے، تیرا قہر غالب ہے، تیری قدرت کار فرما ہے، اور تیری حکومت سے نکل جانا ممکن نہیں ہے. اے اللہ میرے گناہ بخشنے، میرے عیب ڈھانکنے اور کسی برے عمل کو اچھے عمل سے بدلنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے. تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، اور ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں. یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں آج کا روزہ رکھنے اور اسے مکمل کرنے کی ہمت اور طاقت عطا کی. اور اسی طرح یا اللہ اپنی بارگاہ میں ہمارے تمام روزے جتنے بھی ہم نے رکھے ہیں قبول فرما، اور جتنے بھی بھول چوک ہم سے ہوئی ہے اسے درگزر فرما. یا اللہ ہم گنہگاروں کے لیے رمضان کے باقی روزوں میں آسانی پیدا فرما، اپنی رحمت کی بارش برسا. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اس رمضان میں بخش دے، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اس رمضان کی برکت سے ہمیں جو بھی نعمتیں ملی ہیں ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں. جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، ہم سب کو صحت و تندرستی جیسی نعمت عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما اور ان کی پریشانیاں دور فرما. جتنے بھی لسنرز یہاں پہ، جتنے بھی ویورز ہمارے یہاں پہ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی جائز حاجات پوری فرما. جن کے والدین اور عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جو پچھلے رمضان میں تھے اور اس رمضان میں ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. ان کے تمام جتنے بھی گناہ ہیں ان کو معاف فرما. ہمیں روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. تو ہی دعاؤں کو سننے والا اور درگزر کرنے والا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. سبحانک اللہم و بحمدک استغفر اللہ و اتوب الیک. آمین یا رب العالمین.
ओके जी लिसनर साहब, बस जाने का वक्त हुआ चाहता है। नदीम राजपूत ने हमें ज्वाइन किया है और आपने कहा है हजारों नुस्खे बनाओ शिफा के लिए, मगर निगाहे यार से भरकर कोई दवा ही नहीं। नदीम आते साथ ही आपने शेर व शायरी स्टार्ट कर दी। खैर, हम ये शेर व शायरी के भी प्रोग्राम करेंगे, लेकिन हम आगे जाके कर सकते हैं। हमने ईद से रिलेटेड भी बहुत सी बातें करनी है। आई होप सो कि जी आप ईद की तैयारियां कर चुके होंगे पहले से ही, और बाज़ारों में आप रश नहीं जाके डालेंगे, और अगर बाहर जाएँ भी तो मास्क का इस्तेमाल प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर मास्क आप नहीं पहन के जाते हैं तो फिर आप, इसका मतलब ये है कि आप अपनी भी केयर नहीं करेंगे और दूसरों की भी केयर नहीं करेंगे। क्योंकि शायद आपको तो कोरोना इफ़ेक्ट नहीं करे, लेकिन आपके सामने वाला जिसकी कुव्वत मुदाफ़ा, जिसकी इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको कर जाए। आपके घर में बच्चे भी हैं, आपके घर में बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग हैं आपके घर में, इसलिए आप ज़रूर मास्क का इस्तेमाल करें ताकि आप इस बीमारी को बाहर से अपने घर के अंदर ना लेके आए। और बहुत ज़्यादा आप इस हवाले से जो है अपना भी ख्याल रखें, और आप अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। और बस चाहूँगी मैं आपसे इजाज़त। एक और दुआ करें कराची में बारिश हो जाए। मौसम तो ये बता रहे है, क्या नाम है आपका, फुरकान खान, के अभी फिल वक्त बारिश नहीं है। मौसम के हिसाब से तो बारिश नहीं है, लेकिन हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश बरसाए कराची में और जहाँ जहाँ जो है मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो मौसम बहुत अच्छा रहा है, लेकिन लाहौर की भी अगर हम बात करते हैं ना, लाहौर में भी बहुत अच्छा मौसम रहा था, बारिश हुई थी, लेकिन अब वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो जहाँ-जहाँ पे गर्मी मौजूद है, अल्लाह ताला अपनी जो है रहमत की बारिश बरसाए। 5 मिनट कॉल्स ले लूँ? चलें ठीक है, कॉल करना चाहते हैं कर लिए, मैं ऐसा करती हूँ कि कॉल्स ऑन कर लेती हूँ। अली नवाज़ कहते हैं कि जी कॉल्स पिक कर लें। अच्छा जी, जो कॉल करना चाहते हैं, मैं बस 5 मिनट देखती हूँ, अगर आपकी कॉल आती है मैं ज़रूर पिक करती हूँ। जो कॉल करना चाहता है कॉल कर लीजिए। अली नवाज़, आप कॉल करना चाहते हैं तो कर लीजिए। आप ही ने कहा है कि कॉल्स पिक करें। चलें, कॉल आ भी गई है कोई। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली नवाज़ आप ही आए हैं। जी, मैं ही आया हूँ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ा अच्छा लगा आप मतलब अब फिर फेसबुक लाइव आने लग गई, तो हम वेट कर कर के थक गए थे, तो चलें। मिस कर रहे थे ये रमजान के प्रोग्राम्स, और वो बहुत अच्छा लगा। तो वो मैंने कहा तो है, अब संडे के संडे आएंगे, मुझे लगता है कि आपने FM 100 जाना होता था, तो इस वजह से। तो फिर ये वाला टाइम आ जाए करें तो हम सुनते हैं आपको, क्योंकि पहले तो 4 to 6 सुनते होते थे ना रोजों तक, वो भी बड़ा अच्छा टाइम था। तो आई थिंक आपने वो FM 100 करना होता होगा, तो दैट्स व्हाई। तो फिर बिल्कुल, ये वाला इसमें ये है ना कि FM 100 के अलावा भी जो है, अब ये वो दिन आना शुरू हो गए जिसमें हम सब बिज़ी होते हैं। और अब आपको जैसे कि पता है कि बिल्कुल 6 बजे तक ही आप कर सकते हैं जो करना होता है, उसके बाद कर भी नहीं सकते। लेकिन ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आप सबकी वजह से ही, कि आप सबने कहा कि हम फ्री हो जाते हैं इस टाइम तक, तो इस टाइम ज़्यादा बेहतर है। तो हमने सोचा कि चलें ठीक है, हाँ, कभी बीच में अगर आना हो तो हम आ जाया करेंगे। जो नहीं सुन पाए वो रिकॉर्डिंग सुन लिया करेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्डिंग सुन लिया करेंगे, वो तो बिल्कुल सही बात है। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि दो पेज से अटैच होके आना, और मायरा खान के पेज आज बड़ी अच्छी बात है, थम्स अप। तो वो बहुत सारे लोग सुनते हैं, तो फिर अच्छे अच्छे लोग सुनते हैं, फिर मतलब कॉल्स भी अच्छी अच्छी। अच्छी-अच्छी कॉल, यानी कि सेकंड कॉल आपकी है तो आपकी अच्छी-अच्छी कॉल आई है। अच्छा, आप कोई कलाम सुनाना चाहेंगे? अली, आप रिकनेक्ट हो रहे हैं। दरअसल जी, जी। अली, आप हेलो कोई कलाम सुनाना चाहेंगे? हेलो हेलो हेलो, जी आवाज आ रही है वो? आ रही है आई आवाज़। थिंक बिल्कुल, जी बिल्कुल जी आवाज़ जी, आ रही है। ओके।
جی اوکے، کیا کہہ رہی ہیں آپ کوئی کلام وغیرہ سنانا چاہیں گے؟ کلام نہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم، اور میں ریڈی کروں گا کوئی کلام. ابھی تو بس میں نے کہا حاضری دے دوں، سلام کر لوں، تو انشاءاللہ نیکسٹ والے شو میں. چلیں انشاءاللہ ضرور آپ تیاری کر کے آئیے گا اور ہم سنیں گے پھر. جی بہت انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو اللہ مچ، حافظ. آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا. اوکے جی، ہمارے ساتھ علی موجود تھے، علی نواز موجود تھے، اور بس اب میں چاہوں گی اجازت. آپ سب کا بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا. آپ سے انشاءاللہ اب کل ملاقات ہوگی. قصہ ہم سنائیں گے کل حضرت یونس علیہ السلام کا، اسی ٹائم یعنی کہ 11 بجے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.